बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने रीड करना अपना नावल प्यार हुआ था, रिटन बाय ज़ीनिया शर्जील की 8th एपिसोड। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। जी, सबसे पहले तो कल आ नहीं सकी एपिसोड, कल मैं थोड़ा बिजी थी, इस वजह से रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो जो वेट कर रहे थे उनसे माजरत। बाकी अभी आज रीड करते हैं 8th एपिसोड। प्यार हुआ था, रिटन बाय ज़ीनिया शर्जील, एपिसोड 8। नाश्ता के बगैर टेबल से क्यों आ गई? ज़ियाद अपने कमरे में आता हुआ इरा को देखकर इससे पूछने लगा, जो कमरे में आकर सोफ़े पर बैठ गई थी। मगर ज़ियाद को भी कमरे में देखकर वो सोफ़े से उठी और अपना रुख फेर कर वार्डरोब की जाने बढ़ गई। कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे इरा, यहाँ क्यों आई हो नाश्ता अधूरा छोड़कर? ज़ियाद दोबारा इरा से पूछने लगा। इसके सामने इरा की पुश्त थी, मैंने जाने क्या चीज़ वार्डरोब में तलाश कर रही थी। भूख मर गई है ज़ियाद, अब नाश्ता करने का दिल नहीं जा रहा, प्लीज़ तुम जाकर नाश्ता कर लो। इरा बिना ज़ियाद की तरफ देखे इसे जवाब देने लगी तो ज़ियाद उसका भीगा हुआ लहजा महसूस करके इरा के पास आ गया। यहाँ पर मेरी तरफ देखो, ज़ियाद ने बोलते हुए खुद इरा का रुख अपनी जानिब किया। रोना किस बात पर आ रहा तुम्हें? ज़ियाद इरा का झुका हुआ चेहरा थाम कर ऊपर करता हुआ इरा से पूछने लगा। वो भीगी आंखों से ज़ियाद का चेहरा देखने लगी। क्या तुम बिल्कुल अनजान हो, नहीं जानते मुझे रोना क्यों आ रहा है? ये पहला शिकवा शादी के बाद जो पहली सुबह इरा ने ज़ियाद से किया था। ज़ियाद बेबसी से इरा की आंखों में आंसू देखने लगा और अपने हाथ इरा के चेहरे से हटाकर गहरा सांस खींचता हुआ बोला, तुम इस वक्त किसी छोटी बच्ची की तरह रिएक्ट कर रही हो इरा, जिससे इसका कोई खिलौना लेकर किसी दूसरे को दे दिया जो बच्ची कमरे में आकर रोना शुरू कर दे। प्लीज़ यार, बड़ेपन का सबूत हो। क्या था वो? एक मामूली सा नेकलेस, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है तो उस पर तुम अपना और मेरा मूड ख़राब कर दो। ज़ियाद इरा के रोने पर इसको सरजनिश करता हुआ बोला तो इरा हैरत से ज़ियाद को देखने लगी। क्या अपना और ज़ियाद का मूड इसने ख़राब किया था? ज़ियाद, वो नेकलेस तुम्हारे लिए मामूली था मगर मेरे लिए अहमियत रखता था, क्योंकि वो तुम्हारी तरफ से दिया गया वेडिंग गिफ्ट था। इसकी वैल्यू जो मेरी नज़र में वो मैं तुम्हें रात को बता चुकी हूँ। खैर, अब वो नेकलेस मेरी मलकियत नहीं है तो सच में मुझे यूँ रिएक्ट भी नहीं करना चाहिए, बल्कि वो कॉल तुम्हारे बड़ेपन का सबूत देना चाहिए, क्योंकि इस घर के बड़ों से तो ऐसी तोक़ा रखना बेकार है शायद। इरा अपने आंसू साफ करती हुई ज़ियाद से बोली तो ज़ियाद के चेहरे के तासुरात एकदम बदले। क्या बकवास की अभी तुमने माँ के बारे में? वो सख्ती से इरा का बाजू पकड़कर लहजे में सख्त अपनाता हुआ इरा से पूछने लगा तो इरा इसके हाथ पर सख्त गिरफ्त और इसके अंदाज पर एक पल में सहम गई। अब की बार ज़ियाद के सामने इरा से कुछ बोला ही नहीं गया, जबकि दूसरी तरफ ज़ियाद अपने चेहरे पर गुस्सीले तासुरात लिए इरा को देखता हुआ दोबारा बोला, एक मामूली से नेकलेस के लिए तुम अगर मेरी माँ की इंसल्ट करोगे, मैं तुम्हें इसकी इजाज़त हरगिज़ नहीं दूंगा। ऐसे 100 नेकलेस मैं अपनी माँ के ऊपर से वार कर फेंक सकता हूँ। यह अहमियत है ज़ियाद सिकंदर की नज़र में उसकी माँ की। समझ आ रही है तुम्हें? आगे से मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूँगा, इसलिए तुम्हारी ज़ुबान से माँ के लिए कभी भी कुछ ना निकले। तुम मेरी मोहब्बत थी जिसे मैंने बीवी बनाया, मतलब ये कि तुमसे रिश्ता मैंने खुद बनाया, मगर वो मेरी माँ है जिसने मुझे पैदा किया, इससे मेरा रिश्ता बना बनाया। समझ सकती हूँ इस बात का मतलब? ज़ियाद इरा को देखते हुए बोला तो इरा खामोशी से ज़ियाद का चेहरा देखने लगी। उसका शौहर जो उसे बावर करवा रहा था वो बात उसको समझ में आने लगी थी। अच्छा, वो तुमने पहले दिन ही मुझे बता दिया आंटी तुम्हारी नज़र में किस रुतबे पर फाइज है। आगे जाकर मेरी वैल्यू तुम्हारी नज़र में क्या होगी, अब मुझे ज़्यादा परेशानी या दुख नहीं होगा किसी बात को लेकर। इरा ज़ियाद से बोलती हुई हल्का सा मुस्कुराई तो ज़ियाद होंठों को खींचकर अपना गुस्सा कंट्रोल करने लगा। इरा, मैं इस वक्त तुमसे कोई फजूल बहस में नहीं पड़ना चाहता, खुद को थका हुआ महसूस करो, थोड़ी देर रेस्ट करूँगा। अगर भूख लगे तो नाश्ते के लिए शम्मा को बोल देना। प्लीज़ अब रूम की लाइट बंद कर दो। ज़ियाद इरा को बोलता हुआ बेड पर लेट के पूरी रात जागने और स्ट्रेस लेने से इस वक्त इसका दिमाग पूरी तरह झंझना रहा था। इसे खुद को रिलैक्स करने और नींद की ज़रूरत थी। इरा कमरे की लाइट बंद करके खुद भी वहीं सोफे पर बैठ गई। नहीं, इसका डिज़ाइन तो समझ नहीं आ रहा। आप समझ नहीं रहे, नेकलेस ऐसा होना चाहिए जो मेरी वाइफ की खूबसूरती का थोड़ा तो मुकाबला करता हो। ये सारे नेकलेस तो बिल्कुल आम से लग रहे हैं मेरी वाइफ के आगे। ज़ियाद इरा के गले से बेशकीमत नेकलेस उतारने के साथ ज्वेलर को वापस लौटाता हुआ बोला। तो एक नज़र इरा ने अपने बराबर बैठे ज़ियाद पर डाली, जो 10वां नेकलेस इरा को खुद पहनाने के बाद इसे रिजेक्ट कर चुका था। वो ज़रा सा भी मुतमिन नहीं नज़र आ रहा था। बिल्कुल इसी तरह इसने इरा का निकाह का ड्रेस मुंतखब करते हुए भी किया था। बहुत मुश्किल से इसने इरा के लिए ड्रेस पसंद किया था, जिस पर इरा ने शुक्र अदा किया। शाम में जब ज़ियाद सोकर उठा तो इरा को अपने साथ डिनर पर ले गया। रात का डिनर इन दोनों ने बाहर किया। इसके बाद ज़ियाद से ज्वेलरी शॉप पर ले आया। वो इरा के लिए खुद ही नेकलेस पसंद करने रहा था। ज़ियाद साहब के लिए वो वाला नेकलेस ले आओ जो मलक साहब ने ऑर्डर पर बनवाया था, शायद इन्हें इस नेकलेस का डिज़ाइन पसंद आ जाए। ज्वेलर अपने पास काम करने वाले से बोला, जो ऊपर बने पोर्शन में नेकलेस लेने चला गया। तुम इस दिन की तरह तंग तो नहीं हो रही हो मेरे साथ यहाँ आकर? दरअसल मुझे कोई भी चीज़ ज़रा मुश्किल से पसंद आती है और जब तक अपनी मनपसंद चीज़ हासिल न करूँ सुकून नहीं आता मुझे। ज़ियाद इरा को देखता हुआ मुस्कुराकर अपने बारे में बताने लगा। इरा ज़ियाद की बात पर इसको देखती हुई बोली, और जब मनपसंद चीज़ हासिल होती तो अपनी कदरों कीमत खो बैठती है। सही गल कर दी भी अगली। ना चाहते हुए इरा ज़ियाद से पूछ बैठी तो इसकी बात पर ज़ियाद को और से इरा का चेहरा देखने लगा। मैं अपनी मनपसंद चीज़ों की हिफाजत करने वाला और उनकी कदर करने वाला इंसान हूँ इरा।
چاہے حاصل ہو جانے والی شے قیمتی ہو یا پھر معمولی، وہ چیز ہو یا پھر انسان، جو زیاد سکندر حاصل کر لے مرتے دم تک اس کی محبت کا دم بھرتا ہے اور اس کو خود سے دور نہیں کر سکتا۔ زیاد نے ایرا سے بولتے ہوئے ایرا کا ہاتھ کو گود میں رکھا ہوا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر نرمی سے دبایا اور پھر اپنا ہاتھ واپس ہٹا لیا۔ وہ نرم تاثرلی چہرے پر مسکراہٹ سے ایرا کو دیکھنے لگا، شاید صبح والے اپنے رویے سے ایرا کی اداسی محسوس کر کے ویسے کر رہا تھا۔ ایرا زیاد کو دیکھتی ہوئی سوچنے لگی، وہ اپنے نیکلس کی طرف متوجہ تھا جو ابھی اسپیشلی اس کے لیے منگوایا گیا تھا۔ یہ اس نیکلس کے مقابلے میں دگنی قیمت کا جو آپ یہاں سے پہلے لے کر گئے تھے، مگر امید ہے آپ کو یہ چیز پسند آئے گی۔ جیولر کیس میں سے نیکلس نکالتا ہوا زیاد سے بولا، قیمت معنی نہیں رکھتی، بس چیز پسند آنی چاہیے۔ زیاد ہاتھ میں پکڑے نیکلس کا جائزہ لیتے ہوئے بولا، پھر کرسی سے اٹھ کر دوبارہ ایرا کو پہنانے لگا۔ آئینہ ایرا کے سامنے شوکیس پر موجود تھا جس میں سے ایرا وہ خوبصورت سے نیکلس کو دیکھنے لگی جو زیاد اس کو پہنا رہا تھا۔ نیکلس پہنانے کے بعد زیاد خود بھی ذرا سا جھک کر آئینے میں اس نیکلس کا جائزہ لینے لگا۔ اٹس بیوٹیفل، اس نے زیاد کو بولتے ہوئے سنا تو ایرا رخ موڑ کر زیاد کو دیکھنے لگی، مگر تم سے کم میری جان۔ زیاد ایرا کو یوں دیکھنے پر جلدی سے بولا، اپنے بند ہونٹوں کو ذرا سا کھول کر اسے کس کرنے کا اشارہ کرتا ہوا وہ جیولر سے ایرا کے لیے نیکلس لے کر شاپ سے باہر نکلا۔ تبھی اس کے موبائل پر مائنور کی کال آنے لگی۔ جی ماں، ہم ڈنر کر چکے ہیں، کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ زیاد موبائل کان سے لگائے مائنور کو کسی بات پر خفا ہو کر بولا۔ یا شاید باہر ڈنر کرنے پر مائنور اپنے بیٹے سے ناخوش تھی۔ ایرا گہری سانس لے کر آگے چلنے لگی۔ تبھی روڈ کراس کرتے ہوئے ایک بائک تیزی سے روڈ پر سے گزری، مگر اس سے پہلے ایرا کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ وہ موبائل سے کان لگائے مگر ایرا کی غائب دماغی پر اس کو گھورنے لگا، پھر ایرا کا ہاتھ پکڑ کر احتیاط سے روڈ کراس کرانے لگا۔ نہیں ماں، میرا دھیان اور کہیں نہیں ہے، میں آپ ہی کی بات سن رہا ہوں، آپ بولیں پلیز۔ زیاد نے موبائل پر بولتے ہوئے ریموٹ سے کار کا لاک کھولا اور ایرا کے لیے کار کا دروازہ کھولا۔ اس کا موبائل مسلسل اس کے کان سے لگا ہوا تھا، نہ تو اس نے مائنور کو نظر انداز کیا، نہ ایرا کی طرف سے اپنی توجہ ہٹائی تھی۔ اوکے ماں، زیادہ دیر نہیں لگے گی، میں بس پہنچنے والا ہوں۔ جی مجھے یاد ہو جائے گا وہ کام بھی، ڈونٹ وری۔ جی مجھے یاد ہے، ہو جائے گا وہ کام بھی، ڈونٹ وری۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر سیٹ بیلٹ باندھتا ہوا وہ کال کاٹ کر موبائل پاکٹ میں رکھ چکا تھا۔ ریان بھی پہنچنے والا ہوگا، اس لیے ماں جلدی آنے کا بول رہی ہیں۔ زیادہ اپنی کار سٹارٹ کرتا ہوا ایرا سے بولا تو وہ اداس ہوگی، پھر پپو کی طرف رہنے تو گھر چلتے ہیں۔ کیونکہ ڈنر کے دوران عالیہ کی کال زیاد کے موبائل پر آئی تھی، زیاد خود ہی عالیہ سے اپنے ایرا کے آنے کا بول چکا تھا۔ نہیں، تمہاری پپو تمہارا ویٹ کر رہی ہوں گی، راستے میں تو ہے، ٹچ کر لیتے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں گے ان کے پاس۔ زیاد ڈرائیونگ کرتا ہوا ایرا سے بولا تو وہ خاموش ہوگی۔ ہیپی نا؟ زیاد ایرا کا چہرہ دیکھتا ہوا اس سے پوچھنے لگا تو اتنے عرصے میں پہلی مرتبہ ایرا نے زیاد کو اسمائل دی، کیونکہ شرینہ وہیں موجود ایرا کا ویٹ کر رہی تھی۔ ایرا کا دل چاہتا تھا وہ شرینہ اور تزین سے ملے اور اپنی پپو کو بھی دیکھے۔ شکر ہے تمہارے چہرے پر مسکراہٹ تو آئی، میں اسمائل دیکھنے کو شام سے ترس رہا تھا، ایسے ہی مسکراتی رہا کرو یار۔ زیاد ڈرائیونگ کرنے کے ساتھ ایرا کا ہاتھ تھام کر اپنے ہونٹوں سے لگاتا ہوا بولا، تیری ماں انہوں خوش رہن دے گی تو پھر ہی ہے۔ یہ کوئی گھر آنے کا وقت ہے؟ کن تھرڈ کلاس لوگوں کے ساتھ وقت گزار کر آ رہے ہو؟ رات کے 12 بجنے والے، کوئی احساس ہے تمہیں کہ نہیں؟ زیاد نے ایرا کے ساتھ سکندر ولا میں قدم رکھا تو عالمی مائنور کے غصے نے ان دونوں کا استقبال کیا۔ تم روم میں جاؤ، میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ زیاد مائنور کو غصے میں دیکھ کر ایرا سے بولا۔ مائنور اپنے بیٹے کی بجائے اسی کو خونخوار نظروں سے گھور رہی تھی، جیسے دیر سے آنے پر وہ ایرا کو زندہ سالے میں نگل ڈالے گی۔ ایرا زیاد کی بات پر فوراً عمل کرتی ہوئی وہاں سے زیاد کے کمرے میں چلے گئی۔ ایرا کے وہاں سے جانے کے بعد مائنور خود بھی غصے بھری نظر زیاد پر ڈال کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ زیاد بھی مائنور کے پیچھے اس کے کمرے میں چلا ہے۔ ریان نے مجھے کال کر کے بولا تھا کہ اس کی فلائٹ 2 گھنٹے لیٹ ہے، تبھی میں ایرا کے پھپھو کے گھر تھوڑی زیادہ دیر رک گیا۔ آپ کو کال کر کے انفارم بھی اس لیے کیا تھا تاکہ آپ پریشان نہ ہو۔ ریان اگر یہاں موجود ہوتا تو میں سسرال میں بیٹھا ہوتا تو آپ غصہ بھی کر سکتی تھی۔ ریان تو ابھی تک آیا ہی نہیں ہے، پھر مسئلہ کیا آخر جو آپ یوں غصہ کر رہی ہیں؟ زیاد مائنور کے سامنے کھڑا اس سے بولا تو زیاد کی بات پر مائنور کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور دوسرا جانے لگا۔ وہ صوفے سے اٹھ کر قدم اٹھاتی ہوئی چل کر زیاد کے پاس آئی۔ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو مسئلہ کیا؟ میرا سب سے بڑا مسئلہ طارق کی بیٹی ہے، مائنور آنکھیں پھیلا کر بڑی کرتی ہوئی غصے میں بولی، جس پر زیاد فوراً بولا، وہ اب میری بیوی ہے ماں، اور آپ کی اجازت پر ہی میں نے اس سے شادی کی ہے، اس بات کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتی۔ زیاد مائنور کو یاد دلاتا ہوا بولا، کیونکہ بار بار ایرا کی انسلٹ کرنا اور اس کی فیملی کو اس کے سامنے ڈیگریڈ کرنا، یہ سب کچھ زیاد کو بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اور تم نے اس کے باپ کی گری ہوئی حرکت کو نظر انداز کر دیا جو کل میں نے تمہارے سامنے بیان کی تھی۔ تمہیں تو وہ سب سننے کے بعد اس لڑکی کو اب تک دھکے مار کے یہاں سے نکال دینا چاہیے تھا، مگر تم اس کو باہر لے کر جا کر کھانا کھلا رہے ہو، اپنے ساتھ گھما پھرا رہے ہو۔ شرم نہیں آ رہی تمہیں؟ جس لڑکی کے باپ نے تمہاری ماں کی عزت کو رون ڈالا، تم اسی کی بیٹی کے ساتھ۔ مائنور کا جملہ مکمل نہیں ہو پاتا تبھی زیاد نے مائنور کے بازو کو زور سے پکڑا۔ لے لی تھی نا اس کے باپ کی جان اپنے ہاتھوں سے، مر چکا آپ کا مجرم، پھر کیوں بار بار یہ بات میرے سامنے دہرا کر مجھے نئے سرے سے روز اذیت میں مبتلا کر رہی ہیں؟ یا دوبارہ قبر سے نکال کر اسے زندہ کر کے پھر مار ڈالوں تب سکون ملے گا آپ کو؟ یا پھر اس کی بیٹی وہ بھی مار ڈالوں اپنے ان ہاتھوں سے؟ اس کے باپ کی سزا دو اپنی بیوی کو، یہ چاہتی ہیں آپ؟ یہی سب سلوک کرنا تھا نا؟ تو آپ مجھے سیدھے طریقے سے بول دیتی مت کرو اس لڑکی سے شادی، اب کر لیے تو اس طرح تکلیف دیں گی آپ مجھے، یہ ٹھیک نہیں ہے ماں۔ زیاد نے افسوس سے بولتے ہوئے مائنور کے دونوں بازو سے اپنے ہاتھ ہٹائے۔ اس کا ضبط جواب دے کیا تھا جب بھی اپنا غصہ دبائے بغیر مائنور کے سامنے اونچا بولا تھا،
چھوڑ دو اس لڑکی کو، وہ لڑکی جو آج اس کے بیٹے کو اس کے مقابل لے آئی تھی، مائنور نہیں چاہتی تھی وہ لڑکی اس کے بیٹے کی زندگی میں موجود ہے۔ جبکہ زیاد مائنور کی بات سن کر اسے دیکھتا رہا، پھر نفی میں سر لاتا بولا، چھوڑنے کے لیے اس کو نہیں اپنایا تھا ماں، اب اپنا لیا تو میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر وہ لڑکی زیاد سکندر کی زندگی میں نہیں رہے گی تو زیاد سکندر رہے گی، تو یاد رکھیے گا زیاد سکندر اس دنیا میں نہیں رہے گا۔ زیاد اپنا فیصلہ سناتا ہوا مائنور سے بولا تو مائنور کو مزید غصہ آنے لگا، کیونکہ آج تک زیاد نے اس کی کسی بات سے انکار نہیں کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم اسے اس گھر میں اپنی بیوی بنا کر رکھو، لیکن تم اس کے قریب نہیں جاؤ گے۔ اگر تم نے اسے اس کا حق دیا تو روز محشر والے دن میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ زیاد، یہ میری یہ بات یاد رکھنا، اللہ لعنت تیری زندگی تے۔ مائنور کی بات سن کر زیاد کو تکلیف پہنچی تھی، وہ بے یقین سے ہو کر اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ اس نے زندگی بھر اپنی ماں کی ہر بات کو حکم کا درجہ دیا تھا، آج اس کی ماں اس کی خوشی کی خاطر اس لڑکی کو دل سے نہیں اپنا سکتی تھی، بلکہ ایسی شرط رکھ کر اپنے بیٹے کو صرف اذیت میں مبتلا کری تھی۔ آپ میرے ساتھ صحیح نہیں کری ماں، یہ سب کچھ جو آپ کری ہیں جائز نہیں ہے۔ وہ افسوس سے مائنور کو دیکھتا بولا، جبھی کوئی کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آئے۔ کیا باتیں چل رہی ہیں اس وقت ماں اور بیٹے کے درمیان؟ ریان رازداری سے پوچھتا ہوا کمرے میں آیا۔ ریان کو وہاں دیکھ کر مائنور اور زیاد دونوں ہی حیرت اور خوشی میں مبتلا ہو گئے۔ ریان کی آمد سے تھوڑی دیر پہلے کمرے میں موجود تلخی کا اثر ایک دم زائل ہوا۔ ہائے میرا بیٹا، مائنور خوشی سے بولتی ہوئی آگے بڑھی اور ریان کے سینے سے لگی۔ میری ماں، میری جنت، میری زندگی، میں نے یہاں پر سب سے زیادہ اگر کسی کو مس کیا تو وہ آپ ہی ہیں۔ لو یو سو مچ ماں۔ ریان مائنور سے بول کر باری باری اس کے دونوں ہاتھوں کو چومتا، پھر زیاد کی طرف بڑھا۔ اور بھائی دولہے راجا، اب بھائی اپنی سناؤ، کل کی کیسی گزری؟ اب کی مرتبہ آنکھوں اور لہجے میں شرارت لیے وہ زیاد سے پوچھتا ہوا اس سے بغل کی رو چکا تھا۔ زیاد اس کی بات کا مفہوم سمجھتا ہوا اپنی ہنسی کنٹرول کرتا ریان سے ملنے لگا۔ سادس نے ریان کے کندھے پر دو مکے بھی رسید کر دیے۔ وہ جانتا تھا اس کا بھائی بچپن سے کتنی پہنچی ہوئی شے ہے، جو کبھی بھی سدھر نہیں سکتا، بلکہ کسی کے بھی سامنے کچھ بھی بے تکا بول سکتا ہے۔ مائنور اپنے دونوں بیٹوں کو اکٹھا ایک ساتھ دیکھ کر خوش ہو کر مسکرانے لگی۔ ریان کی آمد پر اس کا غصہ کہیں دور جا بھاگا تھا۔ خود کیوں آگے؟ مجھے کال کر دی ہوتی، میں ریسیو کر لیتا تمہیں ایئرپورٹ سے۔ زیاد ریان سے بولتا ہوا لگ ہوا۔ اگر کوئی مسئلے والی بات ہوتی تو ضرور تمہیں بلا لیتا، پاکستان میں قدم رکھتے دل چاہ رہا تھا بس اڑ کر کیسے بھی سکندر ولا پہنچ جاؤ۔ ریان بولتا ہوا بے تکلفی سے صوفے پر نیم دراز ہوا تھا، تو زیاد بھی اس کے ساتھ ہی مائنور کے کمرے میں بیٹھ گیا۔ تھک گیا ہوگا میرا بیٹا، اتنی لمبی فلائٹ لے کر ہے، جاؤ اپنے کمرے میں جا کر ریسٹ کر لو، تمہارا روم آج صبح میں نے نئے سرے سے سیٹ کروایا میں نے۔ مائنور ریان کا چہرہ دیکھ کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی ہوئی پیار سے بولی، تو ریان نے اس کا ہاتھ پیار سے تھپتھپایا۔ 1% بھی تھکن کا احساس نہیں ہے، بلکہ میں تو سارے راستے وقفے وقفے سے سوتا ہوا آیا ہوں، البتہ فلیٹ میں کچھ کھایا نہیں، اس لیے بہت زور سے بھوک لگ رہی ہے اس وقت۔ ریان مائنور کا ہاتھ تھام کر اسے بتانے لگا، بتاؤ کیا کھانا، ابھی فوراً ہی بنوا دیتی ہوں۔ مائنور پیار بھرے لہجے میں ریان کو دیکھتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی۔ ریان کی آمد پر اس کے چہرے پر الگ ہی خوشی نظر آتی، زیاد بھی چہرے پر اسمائل لیے ان دونوں کی باتیں کرتا ہوا دیکھنے لگا۔ بنوا نہیں دیتی ہوں ماں، مجھے آپ کے ہاتھ کا کھانا ہے یار۔ ریان لاڈ کرتا ہوا مائنور سے بولا، ماں کے ہاتھ کا کھانا ہے؟ پھر تو کرارے تھپڑ ہی کھا لو، اچھا بچپن کی یادیں بھی تازہ ہو جائیں گی۔ زیاد نے لقمہ دیا تو ریان اور مائنور دونوں اس کی بات پر ہنسنے لگے۔ میں پاستا بنا کر لاتی ہوں تمہارے لیے۔ مائنور ریان سے بولتی ہوئی کمرے سے چلی گئی۔ ریان کو بچپن سے مائنور کے ہاتھ کا بنا ہوا پاستا پسند تھا۔ ریان وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا تو زیاد بھی اپنے کمرے میں جانے کے بجائے ریان کے پیچھے اس کے ساتھ اس کے کمرے میں چلا آیا۔ ویری نائس، نیو فرنیچر، نئے کارٹنز دیکھ کر ریان سراہنے والے انداز میں بولا، پھر اس کی نظر زیاد پر پڑی۔ اور بتاؤ بیگم کہاں ہے تمہاری، کیسا رہا فرسٹ ایکسپیرینس؟ میرے جوان، محاذ پر ڈٹے رہے نا، امید ہے تم نے ہار نہیں مانی ہوگی۔ اپنے بیڈ روم میں آنے کے بعد مائنور کی غیر موجودگی میں ریان پوری کمینگی کا ثبوت دیتا ہوا زیاد کو چھیڑنے والے انداز سے پوچھنے لگا، جس پر زیاد اپنا قہقہ روکتا ہوا بنا لحاظ کیے ریان کے پیٹ میں زور کا مکہ جڑ چکا تھا۔ خبیث آدمی، انسان کے بچے بن جاؤ، 2 سال بڑا ہوں تم سے، کچھ لحاظ اور شرم کر لو۔ ریان زوردار مکہ کھانے کے باوجود ڈھیٹ بنا ہنس رہا تھا۔ زیاد کو بھی اس کی بے غیرتی والے انداز پر ہنسی آ گئی۔ میری بے شرمی کا عالم تو تم بچپن سے جانتے ہو۔ ویسے یار میں تو شادی کا ایکسپیرینس پوچھ رہا ہوں، تمہارا اپنا ذہن شادی کے بعد والی ایکٹیویٹی کی طرف چلا گیا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ریان زیاد سے بولتا ہوا اپنے پاؤں کو جوکرز کی قید سے آزاد کرتا ہوا بولا، ذرا اپنے ایکسپیرینس بھی شیئر کر دو، 4 سالوں میں کتنی بار اپنی من پسند ایکٹیویٹیز میں مشغول رہے، جینیفر، سوشی، الیکس، ماریا، جینی، ان سب کے بارے میں بھی پھوٹو اپنے منہ سے۔ زیاد اس کو شرمندہ کرتا ہوا اس کے بیڈ پر بے تکلف انداز میں بیٹھ گیا۔ من پسند ایکٹیویٹیز، استغفر اللہ، اللہ معاف کرے یار، میں کوئی پلے بوائے نہیں ہوں جو تم ایسی بکواس کرے ہو، اور جو تم نے نام گنوائے ان سب میں میری اچھی دوستی تھی صرف۔ ریان زیاد کا نام بات سن کر باقاعدہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوا بولا، جس پر زیاد نے الیکس کا نام لے کر اس کو مشکوک نگاہ ڈالی۔ اب ایک تو چھوٹی موٹی غلطی تو ہر بندہ کر ہی لیتا ہے، میں یہ کب بولوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، وہ تو بس تجربے کے چکر میں ویسا ہو گیا، مگر دیکھ لو آیا میں ابھی بھی خالی ہاتھوں، کو گوری میم نہیں لے کر آیا اپنے ساتھ، لاکھ لعنت پھر تیرے تھے۔ ریان صوفے پر بیٹھتا ہوا زیاد سے بولا تو زیاد ہنس پڑا، گوری میم ساتھ نہیں لے کر آئے، مگر وہاں گوریوں کا دل توڑ کر آ گیا میرا بھائی، ویسے اگر تم اپنے ساتھ گوری لے کر آتے تو ماں تمہارا جوتوں سے استقبال کرتی۔ زیاد کی بات سن کر ریان ہنسنے لگا، چلو اپنا استقبال جیسا بھی ہوتا، تمہارا اور تمہاری بیگم کا استقبال تو اچھے طریقے سے کیا نا ماں نے، ماں کو پسند آئی تمہاری وائف؟
ریان کی بات سن کر زیاد کے چہرے کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی، جس کو ریان فوراً نوٹس لیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ پوچھتا زیاد بول پڑا، تم ریسٹ کر لو، تھوڑی دیر میں چلتا ہوں، تم ریسٹ کر لو تھوڑی دیر، میں چلتا ہوں، صبح ناشتے پہ ملاقات ہوگی۔ ریان زیاد سے بولتا ہوا بیڈ سے اٹھنے لگا تو ریان فوراً بولا، میں تھکا ہوا ہرگز نہیں ہوں جو ریسٹ کر لوں، اگر تم جانا چاہتے ہو تو ضرور جاؤ، تمہاری وائف بھی تمہارا ویٹ کر رہی ہوگی۔ ریان کی بات پر زیاد نے اپنے کمرے میں جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ نہیں، مجھے اپنے کمرے میں جانے کی کوئی جلدی نہیں، ایرا کو معلوم ہے کہ تم آنے والے ہو، تمہارے آرام کی غرض سے بول رہا تھا۔ زیاد نے جان بوجھ کر ایرا کا نام لیا، جس پر ریان پہلی بار چونکا۔ زیاد خود بھی تھوڑی دیر ریان کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کا بھائی 4 سال بعد واپس پاکستان لوٹ کر آیا تھا۔ ایرا نائس نیم۔ ریان کے بولنے پر فی الحال زیاد نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، کیونکہ مائنور ٹرالی میں کھانا کی مختلف اشیاء لے کر ریان کے روم میں آ چکی تھی، جس کے بعد وہ تینوں کافی دیر تک بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ صبح کے وقت ایرا کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے پہلو میں زیاد کو سوتا ہوا پایا۔ اس نے کل رات بھی کافی دیر زیاد کے آنے کا ویٹ کیا، کمرے میں آنے کا انتظار کیا تھا، مگر اس کا شوہر پرسوں رات کی طرح کل رات بھی اس کو اپنے کمرے میں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ نہ جانے آج صبح جاگنے کے بعد زیاد کا موڈ کیسا ہوتا۔ کل صبح کمرے میں آنے کے بعد تو وہ ایرا کو خود سے خوفزدہ کر چکا تھا، مگر شام تک ایرا کو لگا زیاد اپنی صبح والی حرکت کو بھول گیا تھا یا پھر شرمندہ تھا۔ اسی وجہ سے اسے باہر ڈنر کے لیے لے کر گیا، جس کے بعد جویلری شاپ سے پہلے سے زیادہ مہنگا اور خوبصورت نیکلس خرید کر اس نے ایرا کو دیا۔ وہ الگ بات تھی کہ ایرا کو اس نیکلس پہ کوئی خاص خوشی محسوس نہیں ہوئی، مگر اس بات کا اظہار وہ زیاد کے سامنے کر کے اس کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ پھر رات ہوتے ہی سکندر ولا آنے کے بعد وہ ایک مرتبہ پھر کمرے سے غائب ہو گیا تھا۔ یہ ساری باتیں وہ کل رات شیرین اور تزین سے نہیں کر پائی۔ وہ دونوں عالیہ سمیت زیاد کے ساتھ اسے دیکھ کر خوش تھی، لیکن اس وقت زیاد کا رویہ، خاص طور پر مائنور کا رویہ سوچ کر ایرا کو عجیب گھبراہٹ سی ہونے لگے۔ کمرے میں آکسیجن کا احساس نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ دوپٹہ لیتی ہوئی بیڈ سے نیچے اتر کے سلیپر میں پاؤں ڈالتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ صبح کے 6 بج رہے تھے۔ اس وقت گھر کے تمام فرد سوئے ہوئے تھے۔ وہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی گھر کا دروازہ کھول کر باہر کی طرف نکل آئی۔ سب سے پہلی نظر اس کی لان میں بندھے ہوئے شیرو پر پڑی، جو زیاد کے گھر کا پلا ہوا پالتو کتا تھا۔ شکر تھا کہ شیرو اس وقت وہاں موجود نہ تھا، جس پر ایرا نے سکون کا سانس لیا۔ زیاد نے اسے بتایا تھا کہ شیرو ریان کا پالا ہوا کتا تھا، جو سکندر ولا میں تمام افراد کو پہچانتا تھا، مگر اجنبیوں کو دیکھ کر وہ ایسے گرراتا تھا جیسے وہ ایرا کو زیاد کے ساتھ دیکھ کر 2 دن سے گررا رہا تھا۔ ایرا صبح کی تازہ ہوا محسوس کرتی اپنی سوچوں میں گم پول کی سائڈ پر آ گئی تو سوئمنگ پول کے گہرے پانی کو دیکھ کر اسے خوف سے چکر آنے لگے۔ وہ پول کی طرف سے ہٹنے ہی والی تھی کہ تبھی اسے محسوس ہوا جیسے گھر کا مین گیٹ کھلا ہو۔ مین گیٹ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ ٹریک سوٹ میں موجود وہ کوئی شخص تھا، جس نے شیرو کی چین ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ ایرا اس سے پہلے ریان کو دیکھ کر کچھ سمجھتی یا پھر ریان دور کھڑی لڑکی کو دیکھ کر مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ ہوتا۔ اچانک ہی شیرو ریان سے اپنی بیلٹ چھڑا کر بھونکتا ہوا تیزی سے ایرا کی جانب بھاگا، جس پر ایرا کی آنکھیں خوف سے پھیلی۔ وہ اپنے جانب آتے شیرو کو دیکھتے ہوئے زور سے چیخی، شیرو اسٹاپ! ریان اس صورتحال پر شیرو کے پیچھے بھاگا۔ اس سے پہلے شیرو اچھل کر ایرا پر حملہ کرتا، ایرا نے بنا سوچے سمجھے پول میں چھلانگ لگا دی۔ شیرو، آئی سیڈ نو! ریان نے شیرو کو ڈانٹا، مگر وہ لڑکی، ریان کی نظریں پول میں موجود اس لڑکی پر گئی۔ بچاؤ! ہیلپ می! شاید اس کو سوئمنگ نہیں آتی تھی، جب بھی وہ پانی میں اپنے ہاتھ پیر مارتی ہوئی اسے مدد کے لیے پکاری تھی۔ ایرا! گھر کے دروازے سے باہر نکلتا زیاد ایرا کو پکارتا ہوا سوئمنگ پول کی جانب تیزی سے دوڑا، مگر جب تک زیاد وہاں پہنچتا ریان نے زیاد کا ویٹ نہیں کیا، بلکہ خود ہی اس کی بیوی کو بچانے کے لیے تیزی سے پول میں اتر کر پانی میں ہاتھ پیر مارتی ہوئی ایرا کو اپنی جانب کھینچا۔ جو ریان کے شولڈر سے اپنا ماتھا ٹیک کر دوبارہ گرنے لگی تو ریان نے اس کو جلدی سے تھام لیا۔ شٹ! یہ کیسے ہوا؟ اس کو تیرنا نہیں آتا، پھر یہ پول میں کیسے گر گئی؟ کیا تم نے اس کو ڈرایا تھا؟ زیاد پریشان ہوتا ریان سے پوچھنے لگا، ساتھ ہی جھک کر وہ ایرا کو پول سے باہر نکالنے لگا، جسے ریان نے پکڑا ہوا تھا، کیونکہ ایرا خوف سے مکمل طور پر اپنے حواس کھو چکی تھی۔ میں کوئی جن یا بھوت ہوں جو اسے ڈراؤں گا؟ شیرو کے ڈر سے تمہاری وائف نے پول میں چھلانگ لگا دی۔ شٹ یار، میں تو پورا ہی بھیگ چکا ہوں۔ ریان خود بھی پول سے باہر آیا تھا، وہ بولا، جبکہ زیاد نے ایرا کو اپنی بازو میں اٹھا لیا، جس وقت ہوش میں نہیں تھی۔ چیک کر لو، تمہاری پیاری سی بیوی کہیں اللہ کو پیاری نہ ہوگی ہو۔ ریان اپنے گیلے کپڑے سے چڑھتا ہوا زیاد کو بولا، جو اپنی بیوی کو بازو میں اٹھائے فکر مند سے ہو کر اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی بیوی کا چہرہ تو ریان نے بھی ابھی تک غور سے دیکھا بھی نہ تھا، کیونکہ ریان کو اپنی خود کی حالت اتنی عجیب لگ رہی تھی، اس کی مکمل توجہ اپنے گیلے کپڑوں پر تھی۔ شٹ اپ ریان، اس کو ایکوا فوبیا ہے، میں اس لیے پریشان ہو رہا ہوں۔ زیاد ریان کو ڈانٹتا ہوا پریشان ہو کر ایرا کو بازو میں اٹھائے واپس اپنے کمرے میں لے جانے لگا۔ ایکوا فوبیا؟ یو مین گہرے پانی کا خوف؟ اور ریئلی ڈونٹ لائک دیز ٹائپ گرلز۔ ریان اس کے پیچھے چلتا ہوا اکتائے ہوئے لہجے میں بولا تو زیاد مڑ کر برا منانے والے انداز میں ریان کو دیکھنے لگا۔ مطلب یار، بچے نہیں ڈرتے آج کل کے پانی جیسی چیز سے؟ اچھا گھورو مت، جا کر اپنی بیوی کو آکسیجن وغیرہ دو، ہوش میں لاؤ۔ ریان جلدی سے بولتا ہوا اس کی بیوی پر ایک نظر ڈال کر زیاد سے پہلے گھر کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ حالت ریان صاحب نو پتہ نہیں لگ گیا کہ ایرا ہے کون، نہیں تو پھر ریان صاحب نو اصل 440 ووٹ دا جھٹکا دے دو لگنا سی۔ جی تو گائز، یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔
ابھی کمنٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں، دین ویڈیو کو اینڈ کریں گے. اور جیسا کہ آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آپ لوگوں کو ڈیلی 1 آور کی ڈیلی آدھے گھنٹے کی ایپیسوڈ چاہیے. 91% لوگوں کا یہ کہنا ہے. میں نے پوسٹ ڈالی تھی کہ آپ لوگوں کو 1 دن کے بعد گھنٹے کی ایپیسوڈ چاہیے اس والے ناول کی، پیار ہوا تھا کہ یا ڈیلی آدھے گھنٹے کی. تو آپ لوگوں نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کو ڈیلی کی 1 ایپیسوڈ چاہیے. تو اسی کو فالو کرتے ہوئے اب اس ناول کی ایپیسوڈ ڈیلی آیا کرے گی. انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ اب کوئی ناگا نہ آئے. بس جو چھٹی آئے گی اب جیسے کل اور پرسوں کی تو چھٹی ہوگی نا، تو وہ چھٹی بیچ میں تو آئے گی 9 اور 10 کو. دیکھوں گی اگر کیا حساب لگتا ہے نا تب کا. تو باقی ابھی کے لیے کمنٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں، دین ویڈیو کو اینڈ کریں گے. طیبہ اشرف کا شان از ویری بیڈ پرسن، نو ڈاؤٹ ہی از. قاسم نواز نے ہارٹ بھیجے ہیں، تھینک یو. طیبہ اشرف نائس ایپی آپی، تھینک یو ویری مچ طیبہ. قاسم نواز نے ہارٹ بھیجے ہیں اگین. عائشہ آصف I think زیاد is still behaving good as compared to other heroes in such circumstances. ورنہ اب تک ایرا کو کٹ پروگرام شروع ہو چکا ہوتا. گل تو ویسے صحیح ہے. ادھر دی کوئی تھوڑی بہتی گل پتہ لگے، گل بعد چ پتہ لگتی تے ہیرو چترو چتری ہیروئن آپس میں چترو چتری پہلے ہوئی جاندے. آگے دیکھتے ہیں زیاد صاحب کتنا اچھا بیہیویئر رکھتے ہیں اس طرح کے حالات میں بھی، جدھر ان دی ماں وسن نہیں دینا چاہتی. بکس اینڈ ڈراماز، یہ حنین تھوڑی ڈرامہ کوئین ٹائپ کی ہے. تھوڑی نہیں، بہت زیادہ ڈرامہ کوئین سی. مریم امجد وعلیکم السلام. آئی ہوپ آپ ٹھیک ہوں گی. جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ بہت عرصے بعد نظر آئی ہیں. مریم امجد، یہ غلط ہے، ظلم کی انتہا ہے. ویل نائس ناول، گاڈ بلیس یو. آمین، تھینک یو ویری مچ. ضامن واقعی بہت بڑا بغیرت تھا. بشرا اعظم وعلیکم السلام. سسٹر بالکل ٹھیک کہا ہے آپ نے، سارا قصور اس بندی کا ہے. سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس نے اس نفسیاتی بندے سے شادی کر لی. جب کیوں لگتا نہیں تھا کچھ لگتا نہیں تھا تب اس کا ابا بنا رہتا تھا، اور ہر بات تو شادی کر کے اس کو سارے حق دے دے ابا بننے کے. اب کرے رنم میڈم برداشت. ایپیسوڈ بہت ہی زبردست رہا، تھینک یو ویری مچ. ہاں جی، میرا بھی یہی پوائنٹ آف ویو ہے. جب ایک بندے کو آپ جانتے ہو، اس کی نیچر کو جانتے ہو، اس کی فطرت کو جانتے ہو، تو پھر وہ سارا کچھ جانتے بوجھتے آپ اپنے پیر پہ کلاڑی مار رہے ہو کہ بلکہ یہ تھے میرے سے ایٹھا مار آ کے آپ اس کو وہ کیا کہتے ہیں بیل مجھے مار. تو پھر وہ صاحب ہو گیا نا، اکھا دیکھی مکھی نکلنا. او مائی گاڈ، میں نے 2-3 محاورے اکٹھے بول دیے، اللہ خیر کرے. تو خیر وہی بات ہے. تو بات تو پھر وہی ہوگی نا کہ جانتے بوجھتے آپ ایک کر رہے ہو تو پھر بعد میں برداشت کرو نا، پھر بعد میں اتنا کیوں تڑپنا. فرزانہ چودھری دماغی مریض، شان واقعی ذہنی مریض ہے. ایمر ناول میں واقعی کافی زیادہ کمیاں تھیں. آپ نے صحیح کہا، اتنی جلدی اور آسانی سے معافی تلافی. کہڑے دی گل ہو رہی؟ اسیر وفا ام کلثوم دا میری تنازع میری والا تے آدم والا. ہاں صحیح ہے یار، اس میں جو کمیاں تھیں میں نے بتائی تھی ساتھ ہی. پر آپ کے پڑھنے کے سٹائل کا مزہ آیا جتنا آپ نے غصہ کیا نا. تھینک یو ڈیئر. عربیہ انصاری نے بھیجا ہے دل تے نال ہاسے والا ایموجی. سرورت جبین فائر، بہت دنوں بعد آیا تے بہت آنا سراسر میرے تے سرورت جبین. یہ ناول ڈیلی آتا ہے، میں نے ایک بھی چھٹی نہیں کی. تے تسی کہہ رہے ہو بہت دنوں بعد آیا، ایسا تو نہیں ہوتا. ہاں آج کل سنڈے کو اس والے ناول کی چھٹی ہو گئی تھی. کیڑا والا پیار ہوا تھا. لیکن جو کاشان والا ناول ہے وہ اس کی میں نے ایک بھی چھٹی نہیں کی. بلا ناگا مل رہا وہ تو آپ کو یار. بشرا اعظم زبردست ایپیسوڈ سسٹر ریچ، تھینک یو ویری مچ بشرا. انیا خان یا انایا خان، وعلیکم السلام. میرا خیال یہ وہ موسیٰ سعید کے نیم سے تھی آئی ڈی جب میں نے وہ لیا تھا اب مجھے نہیں پتہ یہ انایا خان کیسے ہو گئی یا انیا خان. چلے جو بھی، آپ میری پروننسیشن صحیح کرا دیجیے گا. ہاں ہاں وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں. آج بہت دن بعد آئی ہوں. ہاں جی آپ واقعی بہت دن بعد آئی ہیں. اگر تو آپ وہی والی ریڈر ہیں، لسنر ہیں. ناؤ ڈیز آئی ایم ان سعودیہ. ماشاء اللہ گریٹ.
خیریت سے ویسے گئی ہوئی ہیں یا عمرے وغیرہ کی غرض سے گئی ہیں؟ یہاں پہ گائز ہمارا کمنٹ سیشن بھی اختتام کو پہنچا. کیسا لگا آپ کو آج کی قسط؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ جی.